बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामने तख्त पर सफ़ेद लिबास में मलबूस सफ़िया बेगम तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थी। बेटे जब भी अपने कामों से लौटते सबसे पहले माँ बाप को सलाम करते और इनके पास बैठ जाते। हालांकि थके हुए आते थे लेकिन फिर भी अपनी माँ के पाँव दबाने लगते। कहने लगते कि माँ जी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। माँ सदके वारी होती रहती थी, कहती थी कि तुम लोगों की फरमाबरदारी ही मेरी ज़िंदगी का हासिल है। जाओ हाथ मुँह धोकर खाना खाओ। माँ ने फ़रहत मोहब्बत से बेटों के चेहरों पर हाथ फेरा था। चारों बहुएं किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थीं। सफ़िया बेगम ने अपनी बहू की बारियां बांध रखी थीं। एक आटा गूंथती थी, दूसरी रोटियां बनाती थी, तीसरी खाना बनाती थी, चौथी बर्तन धोती थी। इसी तरह बाकी काम भी सबके हिस्से में बंटकर आते थे। बड़े बेटे की शादी को 10 साल गुजर गए थे और सबसे छोटे बेटे की शादी को भी चंद माह ही हुए थे। बड़ी बहू के 3 बेटे थे लेकिन तीनों ही अफलातून किस्म के थे, जो माँ को घन चक्कर बनाए रखते थे। दूसरा, वो अपनी बारी के कामों से खलने लगी थी। बार बार कहती थी कि मुझे तो 10 साल हो गए सबको संभालते संभालते, मैं अब थक चुकी हूँ। एक बार इसने अपने शौहर अमजद से बात कही कि अमजद बच्चे हाथों से निकलते जा रहे हैं, अब तो माँ जी को चाहिए कि हमें अलग कर दें। मैं अपने बच्चों को देखूँ या घर के कामों को। ये बात जब इसने अमजद के से की तो एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुँह पर पड़ा था। अमजद ने कहा कि खबरदार, तुम्हारी ज़ुबान पर मैंने ये लफ्ज़ भी सुना तो। हम सब भाई इत्तेफाक से रहते हैं, तो क्या तुम्हें तकलीफ़ देते हैं? मैं कभी भी अपने छोटे भाइयों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम्हें यूं ही रहना पड़ेगा। ना तो मैं अपने माँ बाप को अलग कर सकता हूँ और ना ही छोटे भाइयों को। रिजवाना तो यूं थी कि अपने आंसू जब्त करना मुश्किल था। भला ये भी कोई बात थी? इसने कौन सी ऐसी नाजायज़ बात कही थी जिससे मानना नामुमकिन था? बहरहाल वो खामोश हो गई, लेकिन अमजद से पड़ने वाला थप्पड़ सीधा इसके दिल पर छाप छोड़ गया था। इस थप्पड़ को भूली नहीं थी। अगले रोज़ बच्चों ने पूरे घर में धमा चौकड़ी मचा के रखी हुई थी। वो बार बार इन्हें डांट भी रही थी लेकिन वो लोग घर फैलाने और उधम मचाने से बाज ही नहीं आ रहे थे। सफ़िया बेगम ने बड़े गुस्से से रिजवाना को पुकारा था। वो किचन में खाना बना रही थी। फ़ौरन से अपनी देवरानी से कहकर बाहर आए कि सालन तुम देख लो। जैसे ही बाहर आई तो सफ़िया बेगम फट पड़ी। कहने लगी, ज़रा लिहाज तमीज़ नहीं सिखाई है तुमने अपने बच्चों को? अरे यूँ तरबियत करते हैं? मजाल है जो दादी की बात की ज़रा भी अहमियत हो इनकी नज़र में। कहने लगी, माँ जी मैं तो बहुत समझाती हूँ, अब सबके लाड प्यार ने इतना बिगाड़ दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अमजद के बेटे जब पैदा हुए तब दूसरे भाइयों की शादी नहीं हुई थी, इसलिए सबकी मोहब्बत और प्यार का मरकज़ बन गए थे। दादा दादी चाचे सभी बेतहाशा इनसे प्यार करते थे। इनके मुँह से निकली हर बात पूरी करते थे, इसलिए बच्चे ज़िद्दी और ख़ुदसर से हो गए थे। अब तो देवर के बच्चों को भी मारने पीटने लगे थे। देवरानी भी मुंह बनाने लग गई लेकिन कहती कुछ नहीं थी। सफ़िया बेगम कहने लगी, रहने भी दो, मेरे बच्चों की तरबियत में रहकर तुम्हारे बच्चे तमीज़ तो सीख सकते हैं, बदतमीज़ी नहीं। देखा है तुमने मैंने कितना प्यार मोहब्बत डाला है चारों भाइयों में। मजाल है कि हम माँ बाप के सामने वो उफ भी कर जाएं, और एक तुम्हारे बच्चे हैं, ना किसी बड़े का लिहाज ना दादी का, इतने बदतमीज़ हैं कि खुदा की पनाह। सारी तुम्हारी ही तरबियत का नतीजा है। अरे अपने घर से कुछ तो तरबियत सीख के आती। आजकल के लोग न जाने कैसे अपनी बेटियों को बिना तरबियत के दूसरों के गले में डालकर मुतमईन हो जाते हैं। अरे बाबा, ये क्यों नहीं समझते कि एक औरत ने नस्ल को तरबियत देनी होती है। इसका असल काम तो यही है कि वो आने वाली नस्ल की तरबियत करे, इसे इंसान बनाए, जानवर नहीं। जिन नज़रों से सफ़िया बेगम ने रिजवाना को देखा था वो चुप सी हो गई थी। अपनी सास की तरबियत का मुंह बोलता सबूत इसने भी रात को ही अपने गाल पर 5 उंगलियों की छाप की सूरत में देखा था। अगर तरबियत अच्छी होती तो अमजद बीवी पर हाथ ना उठाता, इसकी जायज़ बात पर कभी इसे यूं बुरा भला ना कहता। अगर अलग नहीं भी होना था तो बात प्यार मोहब्बत से कही जा सकती थी। रिजवाना आंसू पूछते हुए किचन में आ गई। देवरानियाँ भी ये सारी बातें सुन चुकी थी। कहने लगी, भाभी बुरा ना मनाना, लेकिन वाकई आपके बच्चों को बहुत सर चढ़ा रखा है। कल ही आपके अहमद ने मेरे बेटे को धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। ये कोई बात है? मेरा 2 साल का बेटा रोए जा रहा था। वो कहने लगी, मैंने कौन सा अपने बेटे को इस बात पर प्यार किया था? तुम्हारे सामने मैंने भी तो थप्पड़ मारकर इसे रोका था। मैंने कब इनकी गलत बात पर इन्हें डांटा नहीं है या समझाया नहीं है। वो कहने लगी, जैसे वो तो आपके थप्पड़ पर बाज आ गया ना। अरे कब हटते हैं, ये तीनों आफत की परियां हैं, उठते ही पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। तौबा तौबा, आपने ज़रा इनकी तरबियत पर ध्यान नहीं दिया।
سانس نے اونچی آواز میں رضوان کو برا بھلا کہا۔ دیورانیوں کو تو جیسے موقع مل گیا۔ تیسری والی کہنے لگی، ویسے اماں جی کی بات سوا آنے درست ہے، اب اپنے شوہروں کو ہی دیکھ لو۔ ارے جب تک دکان سے آ کر اپنی ماں کے پاؤں نہ دبا لیں، ان سے دعائیں نہ لے لیں، مجال ہے کہ اب کبھی کمروں کا رخ بھی کیا ہو۔ میں تو اماں جی کی بات کی دل سے قائل ہو چکی ہوں۔ تیسری والی کی شادی کو بھی سال ہی ہوا تھا، اپنی کوئی اولاد تھی نہیں، اور سب سے چھوٹی والی تو ویسے بھی چند ماہ کی دلہن تھی، وہ بھی اماں جی کے گن گا رہی تھی۔ سب سے زیادہ برائی تو رضوانہ کے سر پر آئی تھی، جس نے جب سسرال میں قدم رکھا تو سبھی غیر شادی شدہ تھے۔ کھانا پینا شروع سے ہی بہت اچھا تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے ملازمہ کے، کیونکہ ماں جی کا حکم تھا کہ گھر کے کام صرف گھر کی بہو کرے گی، کسی ملازمہ کو وہ رکھنے کے حق میں نہیں تھی۔ کہتی تھی ملازمہ ایک گھر کی باتیں دوسرے گھروں میں جا کے بتاتی ہے اور نہ آنے والی معصوم سی بہو کا دماغ خراب کرتی ہے، دوسرے گھروں کی باتیں بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی بہوؤں کو یہ عیاشی دی ہے، وہ عیاشی دی ہے، آنے والی سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ رضوانہ تو پورا دن گھن چکر بن جاتی تھی، سارے ہی خوش خوراک تھے، اس لیے کہ ایک شخص کے لیے 4 روٹیاں بنتی تھیں، کھانا بھی بہت زیادہ بنتا، پھر سب کے کپڑے دھونے، جھاڑو پونچھا، وہ بیچاری تو تھک جاتی تھی۔ پھر دوران حمل میں بھی اس نے کام نہیں چھوڑا، کیونکہ ماں جی کا کہنا تھا کہ ہم نے بھی ایسی حالت میں سارے سسرال کو سنبھالا ہے، ارے حمل سے ہونا کوئی بیماری تھوڑی ہے جو بستر سنبھال کے بیٹھ جاؤ۔ رضوانہ نے اسی حالت میں 3 بچے پیدا کیے تھے، اس کے بچے ہی گھر میں سب کی توجہ کا مرکز تھے، اس لیے سب ہی انہیں اپنے پاس بٹھائے رکھتے، انہیں باہر لے جاتے، بہت ساری چیزیں لے دیتے، بچوں سے پیار محبت میں کافی ایسے باتیں بھی سکھاتے جو کہ نامناسب سی تھی۔ چھوٹا دیور بھتیجے کو پکڑ کر کہتا، احمد میری جیب سے پیسے نکالو۔ رضوانہ کہتی کہ اسے ایسی عادت مت ڈالو، اگر اس کی عادت پکی ہو گئی تو کل کو سب کی جیبوں سے پیسے نکالتا پھرے گا، کتنی بری بات ہے۔ وہ کہتا، بھابھی آپ نہ بولیں کچھ بھی، ارے ایسے کیسے نکالے گا، چچا کی ہر چیز پر بھتیجے کا حق ہوتا ہے، اب ہم دونوں کی محبت کے بیچ میں مت آیا کریں۔ وہ چپ ہو جاتی کیونکہ امجد کی گھوری تیز ہونے لگتی تھی۔ کہتا تھا، تم اپنے بچوں کو میرے بھائیوں سے دور کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو، کیوں انہیں اپنے خاندان سے دور کر رہی ہو؟ ارے میرے بھائی جان چھڑکتے ہیں اپنے بھتیجوں پر، خبردار جو تم نے آج کے بعد روکنے کی کوشش کی تو۔ رضوانہ خاموش ہو جاتی، لیکن وہ عمر ایسی تھی کہ بچوں کو ماں کی ڈانٹ سمجھ آتی تھی۔ اب تو بڑا بیٹا 9 سال کا تھا، اس سے چھوٹا 7 سال کا، اور سب سے چھوٹا والا 5 کا۔ سنتے ہی نہیں تھے کہ ماں کہہ کیا رہی ہے۔ بڑا بیٹا بگڑا تو دونوں چھوٹوں نے بھی بڑے بھائی کو دیکھا دیکھی وہی چیزیں اپنائی تھیں۔ اب جب سارے چچاؤں کی شادیاں ہو چکی تھی، بچے جیب میں ہاتھ مار کے پیسے نکالتے تو چچا آگے سے ان کا ہاتھ پکڑ کر مڑوڑ کر غصے سے کہتا، یہ کیا بدتمیزی کر رہے ہو، شرم نہیں آتے تمہیں پیسے چوری کرتے ہوئے؟ پھر ماں جی سے کہنے لگے، دیکھ رہی ہیں آپ ماں جی، رضوانہ بھابھی نے ذرا بھی ان کی تربیت پر توجہ نہیں دی۔ ارے ہماری مجال تھی کہ ہم کسی کی جیب میں ہاتھ بھی ڈال لیں۔ رضوانہ بیچاری خون کے آنسو پی جاتی تھی، یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ قصوروار کون ہے۔ یہاں پر سسرال میں تربیت پانے والے بچوں کی تربیت ان بچوں سے اکثر مختلف ہوتی ہے جو صرف اپنے ماں باپ کی نگرانی میں ہی پرورش پاتے ہیں۔ بھرے سسرال میں بچہ سب سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، صرف ماں سے نہیں سیکھتا، لیکن اچھائی ہو تو کہا جاتا ہے کہ دادی نے اچھی باتیں ڈال دی، چچا نے اچھی بات سکھا دی، خون کا اثر ہے، رنگ دکھا گیا، اور اگر برائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ماں نے تربیت اچھی نہیں کی تھی۔ یہی سنا کر اس کی ساس نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ رضوانہ کے کان پک گئے تھے، دیورانیاں بھی ابھی نئی نئی آئی تھیں، اس لیے ساس کی حکم بجا لاتی۔ نئی نئی شادیاں تھیں، شوہر ان کی بات مانتے تھے، امجد کی طرح بات بات پر رضوانہ کو قصوروار نہیں ٹھہرا دیتے۔ رضوانہ تو دھیرے دھیرے سب سے دل برداشتہ ہوتی چلی جا رہی تھی، آخر کتنا برداشت کرتی، بات بات پر ہر کوئی اسے ٹوکنے لگا تھا اور اس کے بچوں کو ہی ڈانٹنے لگا تھا۔ ابھی بھی وہ برتن دھونے میں لگی تھی کہ ایک مرتبہ پھر صفیہ بیگم نے غصے سے چڑ دوڑیں، بڑے پوتے کو اپنے پاس بلا کر کان مروڑتے ہوئے کہنے لگی کہ مرغا بن جا یہاں پر، آج میں تم لوگوں کو سیدھا کرتی ہوں، تم لوگوں کی ماں تو تم لوگوں کو سدھارتی نہیں ہے، لیکن میں اب مزید اس گھر کو چڑیا گھر بننے نہیں دوں گی۔ رضوانہ پہلے تو خاموشی سے برتن دھوتی رہی، لیکن جب اسے اپنے بچوں کے چلانے کی آواز آنے لگی تو اسے مزید برداشت نہ ہوا اور وہ ہاتھ دھو کر باہر نکلی تو سامنے اس کی ساس صفیہ بیگم بچے کو مرغا بنانے کے بعد اس کی پیٹھ پر ڈنڈوں کی برسات کر رہی تھی۔ بچہ دیر سے روئے جا رہا تھا،
باقی دونوں بچے بھی سہم کر ایک جانب کو بیٹھ چکے تھے۔ دادی کو مارنے سے روک رہے تھے، پھر چلاتے ہوئے رضوانہ کے پاس آئے، کہنے لگے امی دادی کو روکو، وہ بھائی کو بہت مار رہی ہیں، بھائی کو بہت درد ہو رہا ہے، ہم دوبارہ شرارتیں نہیں کریں گے۔ رضوانہ نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کو منع کرنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ساس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ خبردار، جو کچھ بولی تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آخر کو وہ بڑی تھیں، بزرگ تھیں۔ ایک مرتبہ پھر رضوانہ ضبط کر کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اپنے بچے کو مار کھاتا دیکھ کر تو اس کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ جب چھوٹے بیٹے نے بڑے بھائی کو مار کھاتے دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا، اگلے ہی پل سامنے پڑا ہوا صفیہ بیگم کا پاندان اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا، چلا کر کہنے لگا کہ دادی چھوڑ دو میرے بھائی کو، اگر تم نے مزید میرے بھائی کو مارا تو میں پورا گھر توڑ کے رکھ دوں گا۔ اپنا قیمتی پاندان جو کہ شادی کی سالگرہ پر صفیہ بیگم کے شوہر نے اسے تحفے میں دیا تھا، اس کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر تو جیسے وہ صدمے کا شکار ہو چکی تھی۔ رضوانہ کا بڑا بیٹا تو فوراً وہاں سے بھاگ کر کمرے میں جا کر رونے لگا تھا۔ تینوں بیٹے ہی کمرے میں بند ہو چکے تھے، جبکہ صفیہ بیگم کے جو منہ میں آیا بولتی چلی جا رہی تھی۔ رضوانہ بھی آخر کو کیا کرتی، بس ساس کی کڑوی کسیلی سنتی رہ گئی تھی۔ اب تو بس ساس کی زبان پر رضوانہ کو دیکھ کر ایک یہی بات آتی تھی کہ تجھ میں تو بس بھوسا بھرا ہے، 3 لڑکے تجھ سے سنبھالے نہ گئے، یہ تربیت کی ہے تو نے اس کی؟ ارے میں ہوں جس نے اپنے بیٹے کو پروان چڑھایا اور شادیاں کی، اگر یہ میری تربیت نہ ہوتی تو یہ گھر کب کا بکھر کر رہ چکا ہوتا، میری ہی وجہ سے یہ گھر آج تک جڑ کر رہ چکا ہے۔ جب رضوانہ نے یہ سنا تو وہ مزید برداشت نہ کر سکی، پہلی مرتبہ ساس کے سامنے زبان چلا کر کہنے لگی کہ بس کر دیں اماں جی، بات تربیت کی نہیں ہوتی، بات ہم عورتوں کی ہوتی ہے کہ ہم کو گھر کو چلا کیسے رہی ہیں، اپنے مردوں کو کیسے لے کر چل رہی ہیں۔ یہ تو صبح صبح کام کو نکل جاتے ہیں اور رات گئے تک گھر آتے ہیں، سارا گھر ہم سنبھالتے ہیں، اگر شوہروں کے آنے کے بعد ہم تھوڑی سی اونچ نیچ کر دیں تو گھر بکھر کر رہ جائے گا۔ یہ سن کر ساس غصے سے بھپٹ چکی تھی، کہنے لگی کہ تم اب میری تربیت پر انگلی اٹھا رہی ہے۔ مگر رضوانہ کچھ سوچ چکی تھی، اپنی ساس کو تو سبق سکھانا ہر حال میں ضروری تھا، ہر وقت وہ تربیت کے گن گاتی رہتی تھیں، آخر وہ دیکھے تو صحیح کہ گھر ان کی تربیت کی وجہ سے چل رہا تھا یا پھر گھر کی عورتوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ اس روز کھانا بنانے کی باری رضوانہ کی تھی۔ آج گھر میں کڑاہی گوشت بننا تھا، رضوانہ کے ہاتھ میں ذائقہ بہت تھا، وہ چکن کڑاہی بہت مزے کا بناتی تھی، اس لیے آج جب اس نے کڑاہی کا سالن بنایا تو ادھر ادھر دیکھا، کچن میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے رضوانہ نے ساری بوٹیاں نکال کر چھپا دی اور صرف ہڈیاں ہی سامنے رکھ دیں۔ اپنے بیٹے کے جسم پر پڑے ہوئے سرخ نشان اور زخم وہ بھولنا نہیں چاہتی تھی، اپنی ساس کو سبق تو وہ ہر حال میں سکھانا ہی چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد جب رضوانہ کا شوہر امجد گھر واپس آیا تو کڑاہی کی خوشبو سونگھ کر اس سے رہا نہ گیا، رضوانہ سے کہنے لگا میرے لیے کھانا لے آؤ، بھوک تو برداشت ہی نہیں ہو رہی۔ رضوانہ نے جب شوہر کو کھانا دیا تو صرف ہڈیاں اور مسالہ ہی اس کے سامنے ڈال کر رکھا۔ شوہر نے پلیٹ میں ایک بھی بوٹی نہ دیکھی تو غصے سے رضوانہ کو دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ ارے 3 کلو گوشت لایا تھا، اچھی سی کڑاہی بنانا، مگر اس میں تو صرف ہڈیاں ہی ہیں، بوٹیاں کہاں گئی ہیں؟ جب یہ بات رضوانہ نے سنی تو گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ ارے بھائی میں کیا کروں، میں نے تو کڑاہی بنا کر رکھی تھی، مگر تمہارے چھوٹے بھائی آئے اور کڑاہی سے بوٹیاں نکال کر ساری کھا گئے، اب تمہارے لیے ہڈیاں بچی ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ امجد کا موڈ خراب ہو گیا، وہ منہ میں بڑبڑانے لگا، لیکن جب دروازے کے پاس کھڑی دیورانی نے یہ بات سنی تو اگلے ہی پل تو جیسے سیخ پا ہو چکی تھی، جھٹ سے کمرے میں داخل ہو گئی، کہنے لگی کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو بھابھی، میرا شوہر تو ابھی تک کام سے لوٹ کر گھر ہی نہیں آیا۔ ارے میں تو کیا، میرے بچے بھی کچن میں داخل نہیں ہوئے، بھلا وہ کڑاہی سے بوٹیاں نکال کر کیسے کھائیں گے؟ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ رضوانہ کہنے لگی میں جھوٹ نہیں بول رہی، سچ کہہ رہی ہوں، اگر تمہارے شوہر نے نہیں کھائے تو پھر یقیناً تم نے ہی نکال کر کھائے ہوں گے۔ اتنا سننا تھا کہ اگلے پل چھوٹی دیورانی نے زناٹے دار تھپڑ رضوانہ کے منہ پر مار دیا، کہنے لگی کہ خبردار بھابھی اس طرح کے الزام مجھ پر لگائے، میں گوشت کی خاطر مری نہیں جا رہی جو اس کا کمینہ پن دکھاؤں گی۔ اسی وقت باقی کے تینوں بھائی بھی گھر آ چکے تھے، جب اپنی بیویوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کے تو غصے کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی، گھر میں تو گویا مچھلی بازار لگ چکا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام لگا رہا تھا۔ پہلے تو صرف عورتوں کی لڑائی تھی، پھر بھائی بھی ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ غلطی تو ضرور ہوگی، تبھی تو رضوانہ نے الزام لگایا ہے، بھلا کڑاہی سے بوٹیاں کہاں جا سکتی ہیں؟
اگر کسی نے کھائی نہیں تو؟ صفیہ بیگم نے جب بیٹوں کو یوں لڑتے دیکھا تو اس کے تو گویا دل پر اثر پڑا تھا۔ اگلے پل وہ بیچ میں آ کر بولی تھی، کہنے لگی کہ خبردار، جو میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں نے یوں لڑائی کرنا شروع کی۔ ارے سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ماں بوڑھی ہو گئی ہے تو تم لوگ اپنی تربیت بھول جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، بڑے چھوٹوں کا احترام کریں گے، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے۔ دوبارہ میں کوئی بھی بدتمیزی اس گھر میں نہ دیکھوں۔ مگر اس دن کے بعد تو گھر کا ماحول ہی بدل کر رہ چکا تھا۔ رضوانہ صبح 11 بجے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ صبح صبح رضوانہ سب کے لیے ناشتہ بناتی تھی، لیکن آج جب رضوانہ نہ اٹھی تو مجبوراً ناشتہ منجلی بہو کو ہی تیار کرنا پڑا تھا۔ ناشتہ بنا کر جب اس نے اپنے شوہر کو دیا تو صفیہ بیگم اس سے کہنے لگی کہ میرے لیے بھی ناشتہ بنا دو، اور یہ باقیوں نے بھی تو جانا ہے کام پر، سب کے لیے ناشتہ بنا دو۔ منجلی بہو نے جب اکیلے سب کے لیے ناشتہ بنایا تو منہ بسوڑنے لگی، اپنے شوہر سے شکایت لگانے لگی کہ صبح اٹھ کے میں اس پورے خاندان کے ناشتے بنانے کے لیے یہاں پر آئی ہوں، صرف ایک آپ کی ذمہ داری ہو تو الگ بات ہے، میں اب اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کا، پھر آپ کے ان تینوں بھائیوں کا، ان کے بچوں کا، ساس کا، سب کا ناشتہ بنا بنا کر یہاں پر گھن چکر بن چکی ہوں۔ 11 بجے رضوانہ اٹھی تو سب کا ہی رویہ اس کے ساتھ اکھڑا اکھڑا تھا، مگر اسے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے صرف اپنے لیے ناشتہ بنایا اور کرنے کے بعد دوبارہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ پہلے جو کام سب میں بٹا ہوا تھا وہ کام ایک دوسرے پر ڈالنے لگی تھی، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی وہ کام سے جی چرانے لگی تھی۔ کام یوں ہی پڑا رہتا اور ان ضد پر چاروں اٹکی رہتی کہ اگر فلاں بہو یہ کام کرے گی تو ہی دوسرا کام کرے گی، ورنہ وہ بھی یوں ہی بیٹھی رہے گی، وہ کیوں فضول میں تھکتی پھرے۔ اس بات پر اب گھر میں اکثر کشیدگی پھیلنے لگی تھی۔ سالانہ دکانوں کا منافع جب گھر میں آیا تو رضوانہ نے سب کے سامنے ہی کہہ دیا کہ بھئی میں تو اپنے شوہر کے حصے سے سونے کے کڑے بنوا کر پہنوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ باقی بہو کے بھی کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگی کہ اگر بڑی بہو سونے کے کنگن بنوائے گی تو ہم بھی ایسے ہی تحفے لیں گے۔ ایک بہو کہنے لگی میں تو سونے کی بڑی بڑی بالیاں بنواؤں گی، دوسری کہنے لگی مجھے سونے کا بریسلیٹ چاہیے، جبکہ تیسری بولی کہ میں تو لاکٹ سیٹ بنواؤں گی۔ جب اپنی بیویوں کو منہ سے اتنے مہنگے مہنگے تحفوں کا سنا تو شوہر بھی حیران ہو چکے تھے، کہنے لگے اگر تم لوگوں کو مہنگی مہنگی چیزیں دلا دیں تو گھر کا خرچ کیسے چل سکے گا، سارا منافع تو ان تحفوں میں ہی لگ جائے گا۔ صفیہ بیگم تو دن بہ دن بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر پریشان سی ہو چکی تھیں۔ اب تو باقی بہویں بھی اپنے اپنے شوہروں سے کہنے لگی تھیں ہمیں الگ گھر لے کر دو، یہاں پر ہمارا گزارا نہیں ہے، دیکھو تو یہاں پر ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے، سب کے کام ہمیں ہی کرنے پڑتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں میں جائیں گے ہمارا خرچہ بھی کم ہو جائے گا، اپنی مرضی سے کھائیں گے پیئیں گے، یوں لڑائیاں تو نہیں ہوں گی، بچوں کی بھی اچھی تربیت ہوگی۔ شوہر بھی اب اس بارے میں سوچنے لگے تھے، اپنی ماں سے کہنے لگے کہ آپ کو وقت پر ہی ہم بھائیوں کو الگ کر دینا چاہیے تھا تاکہ گھر میں بھی سکون ہوتا، اب یہاں پر روز روز بس لڑائیاں ہی ہوتی رہتی ہیں، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ صفیہ بیگم تو پریشان ہی ہو چکی تھیں، اب تو ان کے کمروں سے چیزیں بھی گم ہونے لگی تھیں۔ چھوٹی بہو نے لاکٹ بنوایا تو اسی روز وہ غائب ہو گیا، اس پر تو گھر میں ایسا کوہرام مچا کہ بعض دست تو گریباں تک آ گئی، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہونے لگی۔ صفیہ بیگم نے جب یہ منظر دیکھا تو بے ہوش ہو چکی تھی، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، پھر جب گھر آئیں تو سبھی بچے ان کے سر پر موجود تھے۔ تب رضوانہ آگے بڑھی اور ساس کو دیکھ کر کہا دیکھا اماں جی، آپ کہتی تھی نا کہ یہ آپ کی تربیت جو اس گھر کو جوڑے رکھے ہوئے ہے، لیکن یہ ہم عورتیں ہیں جنہوں نے اس گھر کو جوڑ کر رکھا ہے، یہ ہم عورتوں کا اتفاق ہے جو ہمارے شوہر بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جب ہم عورتوں میں نا اتفاقی لڑائی جھگڑے ہوئے تو ہمارے شوہر بھی اپنی ساری تربیت بھول کر ہمارے ہو کر رہ گئے، ہم نے جو کہا انہوں نے وہ مانا اور ہماری باتوں میں آ کر ایک دوسرے کی جان تک لینے لگے۔ تربیت تب تک ہوتی ہے جب اولاد غیر شادی شدہ ہوتی ہے، جب شادی ہو جائے تو پھر شوہر اپنی بیویوں کی ہی مانتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں لانے والی بہویں کیسی لا رہی ہیں کہ ان کی بھی تربیت اچھی کی گئی ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ گھر کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیں گی۔ بہو کی بات سن کر صفیہ بیگم شرمندہ سی ہو چکی تھی، باقی سبھی کو بھی سبق مل چکا تھا، اگلے روز سے سب معمول پر کاموں میں لگ چکی تھی اور سب میں پھر سے اتفاق ہو چکا تھا۔ مگر دوبارہ صفیہ بیگم نے اپنی تربیت کے گن نہیں گائے تھے کیونکہ بیٹوں نے سے زیادہ بہویں گھر کو جوڑے ہوئے تھیں۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو سکے۔